ये पेशावर की जीटी रोड है। अब न यहाँ सजे धजे तांगों के तनोमंद घोड़ों की टापें हैं, न चौड़े चकले सीनों वाले नौजवानों के जूतों की खटखट। अब अफ़गान ट्रक हैं, जर्मन वैगनें हैं, जापानी मोटर गाड़ियाँ हैं और रूसी क्लाशनकॉफ हैं। पेशावर की सड़कों पर अब शोर भी पेशावर का नहीं। मैं जिन दिनों वहाँ पहुँचा, जीटी रोड पर डाकुओं के मारे जाने की खबर गर्म थी। हुआ ये कि एक रोज़ डाकू आए और इस भरी पूरी सड़क पर एक बैंक लूट कर ले गए। उससे भी बड़ी खबर यह है कि पुलिस 3 मुलजिमों को पकड़ने में कामयाब हो गई। उसके बाद जो कुछ हुआ, पेशावर शहर के एक नामानिगार सब्ज़ अली शाह ने बताया। जिस दिन ये पुलिस और डाकुओं का तसादम हुआ, उस दिन पुलिस को अपने मुखबिर के ज़रिए इत्तला मिली कि आज डाकुओं का वही गिरोह आयल डिपो को लूटने के लिए आएगा। चुनांचे वहाँ पहले से पुलिस की पार्टियाँ सफ़ेद कपड़ों में मुकर्रर कर दी गईं और ऑपरेशन के लिए उनको हिदायत कर दी गई। ये तकरीबन 6 बजे शाम का वक्त था और डाकू जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पुलिस की कुछ सरगर्मियों पर शक गुजरा और वो वहाँ से वापस होने लगे। पुलिस ने यूं ही डाकुओं को ललकारा तो उन्होंने रूसी क्लाशनकोफ राइफल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान डाकू ने एक दस्ती बम फेंका जो खुशकिस्मती से फट न सका और पुलिस की फायरिंग से डाकू मोटर कार में ढेर हो गए। इस ऑपरेशन में 4 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं की मोटर कार से 3 क्लाशनकोफ रूसी राइफलें, 8 दस्ती बम और बाज़ दीगर जदीद किस्म के हथियार भी मौसूल हुए हैं और इस तरह इस ऑपरेशन में डाकुओं के इस ख़तरनाक गिरोह का सफाया हो गया और वो अपने अंजाम को पहुँचे। लेकिन ये जो आपने बड़े बड़े डरा देने वाले हथियारों के नाम लिए, ये यहाँ शहरी इलाकों में इतनी आसानी से कैसे पहुँच रहे हैं? ये जनाब हालांकि गैर चूँकि यहाँ पेशावर के बहुत ही करीब है तो वो दर आदम खेल से, बाड़े से, लड्डी कोतल से, चोर रास्तों से जो है तो वो यहाँ बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं। क्लाशनकॉफ राइफल की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले अफ़गान पनाहगज़ीनों की बात कि जिनके आने से वो पुराना ज़माना लौट आया जब आर्याओं के काफ़िले अफ़गानिस्तान की तरफ से बर सग़ीर में उतरे थे। पेशावर वाले उनकी मिसाल सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं वो भी कभी वापस नहीं गए थे। मैंने सब्ज़ अली शाह से पूछा कि लोग कहते हैं कि शहर में इधर जो जराइम हो रहे हैं उनमें अफ़गान पनाहगज़ीनों का हाथ है। यहाँ इसमें कोई शक नहीं कि अब तक जो वारदातें हुई हैं उसमें अफ़गान महाजरीन भी मुलव्वस पाए गए हैं। लेकिन इस सिलसिले में चूँकि हमारा मुतल्लिका अहकाम से राब्ता रहता है और उनसे जब इस सिलसिले में हमने राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि अफ़गान महाजरीन बाज़ वारदातों में मुलव्वस होते हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि बहैसियत कौम के वो ये काम कर रहे हैं। अच्छे और बुरे आदमी जो है तो वो हर माशरे में और हर जगह होते हैं। मैं जिन दिनों पेशावर पहुंचा, अफ़गान पनाहगज़ीनों का बहुत चर्चा था। उनका नाम लेते लेते पुराने बाशिंदों के मुंह में कड़वा घूंट आ जाता था। मैंने किसी से पूछा कि सुना है पेशावर में पश्तो बोलने वाले अक़लियत में हैं और हिंदको बोलने वाले अक्सरियत में हैं। उसने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, साहब पेशावर में अब अफ़गान पनाहगज़ीन अक्सरियत में हैं। शहर के किसी पुराने बाशिंदे को तलाश करते करते मैं नमक मंडी में प्रोफेसर इमदाद हुसैन बेग साहब के घर पहुंचा। हिजरत की तहरीक से लेकर पाकिस्तान की तहरीक तक उन्होंने कितने ही ज़माने देखे हैं और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नज़मों से लेकर कायद आज़म की तकरीरों तक सब कुछ उन्हें ज़बानी याद है। हिजरत का किस्सा तो यूं है कि अफ़गानिस्तान को दारुल इस्लाम करार देकर 18,000 जोशीले मुसलमान बरतानवी राज की मुखालफत में अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत कर गए थे। काफ़िले के काफ़िले खैबर की समत रवां थे। उन दिनों मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पेशावर आए थे और उन्होंने एक नज़म पढ़ी थी जो इमदाद हुसैन बेग साहब को अब तक याद है। ताज़ा अंसार की आईना रिवायात करो, ताज़ा अंसार की आईना रिवायात करो और जिसमें इस्लाम की इज़्ज़त हो वही बात करो। साथ खैबर भी है और उसमें अली मस्जिद भी थी, दूर क्यों जाते हो मरहब से यही बात करो। मरहब से इसने जंग की थी ना हज़रत अली की,
تو کہتا ہے ساتھ خیبر بھی ہے اور اس میں علی مسجد بھی، دور کیوں جاتے ہو، مرحب سے یہی بات کرو، اور صاف کہہ دو نہیں ہم تم سے کسی بات میں کم، کسی انگریز سے جس وقت ملاقات کرو. یہ مولانا ظفر علی، تو وہ مجھے یاد ہے وہ شعر جو انہوں نے پڑھے تھے. پروفیسر امداد حسین بیگ صاحب کی بڑی دلچسپ شخصیت ہے. ان کے گھر میں درجنوں موٹے موٹے البم ہیں جو دنیا بھر کے سیاستدانوں کی تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں. اس روز پرانے پشاور کی باتیں بتا رہے تھے. کہنے لگے کہ یہاں قدیم خاندان آباد تھے اور دور دور سے لوگ چلے آتے تھے. پنجاب، یو پی اور بنگال تک سے لوگ آئے اور یہیں رہ گئے. تجارت بہت تھی، آب و ہوا اچھی تھی، زمین آسانی سے دستیاب تھی، چنانچہ پشاور کی آبادی بڑھتی گئی. اس شہر میں ہندو گھرانے بہت تھے. اندر شہر تمام علاقہ ہندو تھا. بیگ صاحب خود اپنے محلے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ محلہ جوگن شاہ تمام ہندو علاقہ تھا. پھر دفتن سکھ آئے اور پشاور پر چھا گئے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ محلہ جوگن شاہ کا نام بدل کر انہوں نے جوگا سنگھ کر دیا. بر صغیر تقسیم ہوا تو مہاجرین آئے اور پشاور کی زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہو گئے. اب افغانستان میں روسیوں کا عمل دخل ہوا تو نئی قسم کے مہاجرین کی نئی لہر آئی ہے. امداد حسین بیگ صاحب نے بتایا کئی لاکھوں کی تعداد میں افغان جو ہیں وہ اپنا وطن چھوڑ کر لاکھوں کی تعداد میں پشاور آ گئے ہیں، اور پشاور سے آگے پھر جو انہیں موقع ملتا ہے وہ پنجاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حکومت بھی ان کی پوری امداد کر رہی ہے ان کی رہائش کے لیے. تو ہمارے شہر پشاور کے کتنے میلوں پر 40-50 میل کے علاقوں تک مہاجرین آباد ہیں. سڑک کے کنارے جتنے علاقے ہیں تمام آباد کاری وہاں ہو گئی ہے. جہاں سے مہاجر آتے ہیں افغان مہاجر ان کی رہائش کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کی تجارت کے لیے، حکومت اور عوام ان سے پورا تعاون کرتے ہیں. اور اس طریقے سے صوبہ سرحد کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور جس کا لازمی رد عمل یہ ہے کہ گرانی جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی ہے، اور عوام الناس میں بہت بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور رہائش کی جگہ نہیں ہے، غذائی حالت خراب ہے، اور یہ گرانی جو ہے اس نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. پشاور میں ان دنوں گفتگو کا انداز خوب تھا. جب بھی کسی سے بات کی ذرا دیر بعد اس میں افغان پناہ گزین، ہیروئن، روسی فوج اور کلاشنکوف رائفل کا ذکر ضرور آیا. ایک اسکول کے استاد مجھے بتا رہے تھے کہ جماعت میں بچے اپنے ساتھ پلاسٹک کی رائفل کے کھلونے لاتے ہیں. تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ قصہ ہر گھر کا ہے کہ بچہ ایک روز مچل گیا کہ اسے فوراً سامنے والی دکان سے کلاشنکوف رائفل دلوائی جائے، ورنہ وہ گھر چھوڑ کر علاقہ غیر میں یا کسی خرکار کے کیمپ میں چلا جائے گا. ویسے بڑوں کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں. انہوں نے دوسری عالمی جنگ کی فرسودہ بندوقیں پھینک کر اب کلاشنکوف رائفلیں اٹھا لی ہیں. اب اس سے کم پر عزت نہیں ملتی وہاں. جس کے پاس پرانی یا دیسی بندوق ہے وہ اب شرم کے مارے گھر سے نہیں نکلتا. اور جس طرح پرانے شکاریوں کے گھروں میں دیواروں پر 12 سنگھوں کی پتھرائے ہوئی آنکھوں والے سر لگے رہتے ہیں، پشاور کے حجروں میں اب دیواریں کلاشنکوف رائفلوں سے آراستہ ہوتی ہیں. اب معاملہ یہ نہیں رہا کہ کس کے پاس ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کتنی ہیں. پشاور میں ہیروئن کا بھی بڑا چرچا ہے. جیسے جیسے مغرب والوں کی جیبیں خالی ہو رہی ہیں، ادھر والوں کی تجوریاں بھر رہی ہیں. لوگ راتوں رات مالدار ہو گئے ہیں. میں ایک بزرگ سے باتیں کر رہا تھا. کہنے لگے کہ یہ جو پڑوس کا بڈھا ہے اپنے گدھے کرائے پہ چلایا کرتا تھا، اب ہیروئن کا دھندا چلا کر کروڑ پتی بن گیا ہے. جیسے چرس نے اس کے دن پھیرے، بہت سے دوسرے لوگوں کے دن بھی پھیرے. روسی اب پشاور کے ہر گھر میں موضوع گفتگو تھے، جنہیں روکنے کے لیے انگریزوں نے کئی جنگیں لڑیں اور اپنی کئی فوجیں کٹوائیں. وہ پہاڑوں کے اس پار آ پہنچے تھے. لوگ ہراساں تھے. پشاور یونیورسٹی کے ایک استاد سے گفتگو ہو رہی تھی. کہنے لگے کہ رہائشی زمینیں مل گئی ہیں، لیکن بعض لوگ ڈر کے مارے مکان نہیں بنوا رہے ہیں. پشاور والوں کو اب ادھر سے آنے والوں کا خوف ہے. پشاور والے اب پہلے جیسے نہیں رہے. مگر خوب ہیں اس شہر والے. اس کا کلچر پٹھان کلچر نہیں.
میں قصہ خانی بازار میں چلا تو بھانت بھانت کی بولیاں سنی، پشتو، پنجابی اور سب سے بڑھ کر ہند کو۔ یہ ہند کو کون سی زبان ہے؟ پشتو کے علاقے میں یہ کہاں سے آ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شہر ایک تاریخی گزرگاہ کے کنارے ہے، اس لیے آتے جاتے قافلے اور کاروان یہاں اپنی اپنی بولیاں چھوڑ گئے؟ امداد حسین بیگ صاحب نے ہند کو کے بارے میں دلچسپ بات بتائی۔ اچھا، اور اس زبان میں تقریباً انگریزی کے الفاظ بھی ہیں۔ اچھا، انگریزی میں کہتے ہیں کہ آر یو ویل، تو پشوری کہتے ہیں ویل نہیں، تو انگریزی کا لفظ ہے اس میں۔ تو یہ ایسی زبان ہے پشاور میں جو بولی جاتی ہے کہ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے میں جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کی زبان بڑی آسان ہے اور اردو کے مشابہ ہے۔ مثلا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ پشاوری میں کہے گا تو کیا کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے۔ اچھا کہتا ہے ادھر آؤ، پشاوری کہتا ہے ادھر آ۔ اچھا، ادھر جاؤ، پشاوری کہتا ہے ادھر جاؤ۔ شور مت کرو، اردو میں کہتے ہیں شور مت کرو، پشاوری کہتا ہے شور نہ کرو۔ پشاور کی آبادی کے بارے میں ملک کے بڑے مورخ ڈاکٹر احمد حسن دانی نے دلچسپ بات بتائی۔ کہنے لگے کہ یہ شہر پٹھانوں نے نہیں بنایا، بلکہ وہ تو شہر والوں کو حقارت سے اپنی زبان میں خاری یعنی شہری کہتے ہیں۔ پشاور کاروباری اور تجارتی شہر تھا اور یہ کام پٹھانوں کا نہیں۔ زیادہ تر تاجر پنجاب اور دوسرے علاقوں کے تھے۔ ان کی کاروبار کی زبان ہند کو بنی اور اب بھی اسی زبان کا غلبہ ہے۔ اصل پٹھان گاؤں میں رہتا ہے۔ پشاور میں پٹھان انگریزوں کے زمانے میں آئے، وہ بھی تجارت نہیں ملازمت کرتے تھے۔ دانی صاحب نے کہا، اور یہ قصہ کہانی وہاں پر عام روایت ملتی ہے، خاص طور سے اس جگہ میں جس کو قصہ کہانی بازار کہتے ہیں۔ تو پشاور شہر کی جو بناوٹ جو ہے وہ پرانے قسم کا ہے، اور یہ شہر بھی جو ہے پاکستان کے اور شہر سے بالکل ہی مختلف ہے، لیکن اس کو آپ پٹھانوں کا شہر نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کو اصلی پٹھانوں کا شہر پشتون کلچر دیکھنا ہے تو پھر آپ کو مردان شہر جانا پڑے گا۔ یہ تھے اس دور کے بڑے مورخ ڈاکٹر احمد حسن دانی۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ جو کردار شہر پشاور کا ہے، جرنیلی سڑک کے دوسرے سرے پر وہی کردار کلکتے کا ہے۔ بنگالی زبان کے سرزمین کے بیچوں بیچ آباد ہے، مگر خود شہر کی زبان بنگالی نہیں، لوگ اردو بولتے ہیں، ہندی، گجراتی اور پنجابی بولتے ہیں۔ دانی صاحب ابھی پشاور کے قصہ خانی بازار کی بات کر رہے تھے۔ قدیم بغداد جیسی گلیاں ہیں آج بھی اس کی۔ کہتے ہیں کہ کبھی سڑک کے کنارے بڑی بڑی چوکیاں پڑی ہوتی تھیں۔ نہ صرف دور دور سے آئے ہوئے مسافر بلکہ شہر کے باشندے راتوں کو ان پر بیٹھ کر قصے کہانیاں کہا کرتے تھے، اور لوگ دنیا زمانے سے بے خبر ہو کر ان کے قصے سنا کرتے تھے۔ انگیٹھیوں میں کاوا اب بھی پکتا ہے، کوئلوں پہ نہ سہی گیس کے چولہوں پہ بھنتا ہوا گوشت اب بھی مہکتا ہے، تنوروں سے سرخ نان آج بھی نکلتی ہے، اور گھروں کو لوٹتے ہوئے لوگ گجرے اب بھی خریدتے ہیں۔ مگر قصہ گویوں کی وہ آدھی رات تک طرح طرح کا سما کھینچنے والی آوازیں مدھم پڑھتے پڑھتے چپ سی ہو گئی ہیں۔ اب تو ہر طرف کیسٹ ہیں اور چنچنی آوازوں میں بے سری عورتوں کے گانے ہیں۔ لیکن کہانی کہنے کی روایت ابھی پوری طرح نہیں اٹھی۔ پشاور میں رہتے رہتے ایک چھوٹی سی کہانی میں نے بھی سنی تھی، آپ بھی سنیے۔ یورپ سے یا شاید امریکہ سے پشاور آنے والے ایک جوڑے کی یہ کہانی سکارنو چوک کے پچھواڑے ایک موٹر گیراج میں حاجی محمد یوسف صاحب نے مجھے سنائی تھی۔ حاجی صاحب کی بات تو آئندہ نشست میں کریں گے انشاءاللہ۔ آج شہر پشاور میں دو اجنبیوں کا وہ قصہ جو انہوں نے مجھے سنایا تھا، آپ بھی سنیے، اور رضا علی عابدی کو یہیں اجازت دیجیے۔ ہاں تو حاجی صاحب کیا قصہ تھا وہ؟ یہ غالباً کوئی سال کی بات ہے، یہاں یہ گلیکسی ہوٹل ہمارے ساتھ ہی، اس ہوٹل میں وہ ٹھہرے تھے غیر ملکی۔ انہوں نے کہیں دیکھ لیا کہ پشاور میں شادی کی طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں گھوڑے پر، تو انہوں نے ہوٹل کی انتظامیہ کو کہا کہ ہمارے لیے یہ بندوبست کر دو۔ بہرحال انہوں نے جا کر بینڈ باجے کا انتظام کیا، پھولوں کے سیرے بنائے اس میاں بیوی کے لیے، تو انہوں نے ہوٹل سے سیرا باندھ کر اس کو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اور اس کے آگے آگے بینڈ باجا ہے، تو وہ قصہ خانی بازار میں نکل گئے چکر لگانے کے لیے۔
وہ جو شہر کے پشاور کے جو نوجوان تھے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے اور راستے میں بھنگڑا ڈالتے گئے اور ناچتے گئے اور پورا پشاور کا چکر لگا کر پھر ہوٹل میں آ کر وہ ختم ہوا. ان کا کہ سب بہت خوش ہو رہے تھے کہ یہ ہمیں بہت پسند ہے یہ رواج.